शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश दिन ब दिन अपनी मंजिल की तरफ चलता चला जा रहा है। अब फ़कत एक ही सिलसिला फ़ाइनल से पहले बाकी है और आज का वो सिलसिला है यानी ज़हनी आजमाइश सीज़न 3 का सेकंड सेमीफ़ाइनल। आज दूसरा सेमीफ़ाइनल है। आज हमारे साथ बाबुल मदीना कराची और जमजम नगर हैदराबाद के तलबा होंगे और ये वही तलबा हैं जो हुस्न इत्तिफ़ाक़ से एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। आइए तलबा को बुलाते हैं, सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तलबा से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले आएँ। माशाअल्लाह। याद रहे कि आज जो आगे बढ़ जाएंगे, आज जो मुकाबले में जीतेंगे, वो तलबा फ़ाइनल में पहुँचेंगे और आज देखना यह है कि इनमें से कौन से तलबा आगे पहुँचते हैं। शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। याद रहे हमने कुछ तब्दीली की है। 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर के सवालात होते हैं, मगर 3 नंबर का सवाल गलत बताने पर आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। याद रहे ये सोचकर सवाल का इंतखाब कीजिएगा। कितने नंबर का सवाल किया जाए? 2 नंबर। चलें, स्लो स्टार्ट लेना चाहते हैं, स्लो एंड स्टडी चलते हैं। बाबुल मदीना वालों से 2 नंबर का सवाल पहले करते हैं। बताइए सबसे पहले हसन नाम किनका रखा गया था? इमाम हसन का। पहला सवाल था, मशवरा करके जवाब देना चाहिए था। बगैर मशवरे के भी बाज़ औक़ात सही जवाब बंदा दे देता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदुना इमाम हसन बिन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का सबसे पहले नाम, यानी इससे पहले ये नाम किसी ने नहीं रखा था। ये नाम गोया मख्फी थे, छुपे हुए थे और ये नाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रखा गया। जी, कितने नंबर का सवाल? 2 नंबर। जनाब 2 नंबर का सवाल करना चाहते हैं। बताइए हज्जे बदल के तफसीली अहकाम अमीर अहले सुन्नत ने किस किताब में तहरीर फरमाए हैं? हज्जे बदल के तफसीली अहकाम, याद रखिए। सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। करामाते शेर खुदा। जी, करामाते शेर खुदा। आपने कहा करामाते शेर खुदा। हज और उम्रा के मसाइल रफ़ीकुल हरमैन किताब में मौजूद हैं। अमीर अहले सुन्नत ने रफ़ीकुल हरमैन में तहरीर फरमाया। जवाब गलत हो गया है। जी बेटा, 3 नंबर। 3 नंबर का सवाल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज जुमुआ का हुक्म किन अल्फाज के साथ इरशाद फरमाया है? सूरत और आयत नंबर भी बताएं। सूरतुल जुमा आयत नंबर 9। सूरह जुमा आयत नंबर 9। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, कितने नंबर का सवाल? 3 नंबर का। 3 नंबर का सवाल। बताइए मस्जिद जुमा किस जगह पर बनाई गई? शहर का नाम बताना है। वो जगह, पूरी वादी, जो भी कुछ है उस पूरे एरिया का नाम बताना है। टाइम आपका जा रहा है। मक्का शरीफ में। आपने शहर भी गलत बताया। मदीना मुनव्वरा में अब वो जगह शामिल हो चुकी है, लेकिन जो जगह है मस्जिद जुमा की, बनी सालिम इब्ने औफ के बतने वादी में मस्जिद जुमा की तामीर हुई। ये वही जगह है जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का पहला जुमा अदा फरमाया
اور آج بھی وہاں پر یادگار کے طور پر مسجد جمعہ قائم ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات، عشق کی بات بتاتا چلوں، مسجد جمعہ کے قریب یہ وہی علاقہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے اور سنیت الوداع کے مقام پر بنو نجار کی بچیوں نے میرے آقا کا وہ نغمہ گنگنا کر استقبال کیا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ رب کریم ہم سب کو وہ مقام وہاں جا کر دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہرحال غلطی ہو گئی ہے، اور چونکہ غلطی 3 نمبر کے سوال میں ہوئی ہے تو 1 نمبر مائنس کر دیا جائے گا، گیپ بڑھتا جا رہا ہے، ذرا سوچ سمجھ کر۔ جی بیٹا 3 نمبر۔ یہ بھی 3 نمبر پر ہی رہیں گے۔ چلیں جناب بتائیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس تاریخ کو کس وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی تھی؟ وہ تاریخ بھی بتانی ہے، وہ وقت بھی بتانا ہے۔ 3 نمبر کا سوال ہے، ظاہر ہے آسان نہیں ہوگا۔ 12 ربیع الاول، اشراق کے وقت، دوشنبہ کے دن۔ 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت، آپ نے کہا اشراق کے وقت۔ اب ہماری مجلس طے کرے گی کہ آپ کا 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا۔ جی جناب آپ کی باری، 2 نمبر کا سوال کرنا چاہیں گے۔ بتائیے ریحانۃ الرسول کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ حسنین کریمین کو ریحانۃ الرسول کہا جاتا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میرے آقا کے 2 ایسے پھول تھے کہ میرے آقا انہیں سونگھا کرتے تھے۔ جناب جواب درست ہوا ہے تو 2 نمبر حاصل کیے، +1 میں پہنچے ہیں زمزم نگر والے۔ جی یہ 3 نمبر کا ہی سوال کرنا چاہیں گے۔ جناب بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کیا القابات ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب کا لقب دیا، اور حیدر، مرتضیٰ یعنی مرتضیٰ، کرار، شیر خدا اور مولا مشکل کشا، یہ آپ کے 4 مشہور القاب ہیں۔ مرتضیٰ، کرار، شیر خدا، مولا مشکل کشا، اسد اللہ۔ 5 میں سے 4 صحیح بتائے ہیں، 1 مس کیا ہے۔ کیا ہم انہیں 2 نمبر دے سکتے ہیں؟ جی 2 نمبر دیں گے۔ چلیں جناب آپ کی باری، 2 نمبر کا ہی سوال پوچھیں گے۔ بتائے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی تھی کہ انہیں روضہ طاہرہ میں دفن ہونے کی جگہ عنایت ہو جائے، اور حضرت عائشہ نے منظور فرما لیا تھا مگر وہاں تدفین نہ ہو سکی؟ تمہارے فاروق، ذرا مائک پر آ کے کہیے۔ تمہارے فاروق لے لیتا۔ آپ نے کہا حضرت عمر فاروق، یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی یہ درخواست قبول ہوئی تھی مگر وہاں تدفین نہ ہو سکی۔ جواب غلط ہو گیا ہے۔ جی 3 نمبر۔ آپ 3 نمبر پر ہی رہیں گے۔ چلیں جناب بتائیے جمعہ کے دن کی 5 خصلتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جبکہ وہ حرام نہ ہو، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ جمعے کا دن ہوگا جب قیامت طاری ہوگی۔ 5 خصلتیں بتا دی ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ 3 نمبر کے سوالات کے جوابات دے کر فاصلے کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جی بیٹا 2 نمبر کا۔ جی 2 نمبر کا سوال بتائیے کس سنہ ہجری کے کس مہینے میں مارکہ کربلا پیش آیا تھا؟ سن 1 ہجری۔ آپ نے کہا سن 1 ہجری۔ پہلے تو یہ پتا ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد سے
جتنے سال ہوتے گئے وہ سن ہجری بنا. تو یہ واقعہ تو کربلا والوں کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد ہوا تھا. تو سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا تھا. پھر غلطی ہو گئی ہے. میرے حیدرآباد کے طلباء آج کچھ کنفیوز ہیں, کچھ سلو اسٹارٹ ہے. آپ بیٹا پانی پی لیجئے, اپنے حواس کو بحال کیجئے. میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے جب تک سوال کر لیتا ہوں. آپ تیار ہیں؟ کون جواب دے گا؟ تحفہ ملے گا جواب دینے پر, اور غلطی کرنے پر قافلے کا تحفہ ملے گا. دونوں طرف تحفے ہیں. ایسا کون سا سلسلہ ہوگا جس میں صحیح بتاؤ تب بھی تحفہ, غلط بتاؤ تب بھی تحفہ؟ قافلہ بھی تو تحفہ ہی ہے نا. بہرحال مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی بھی تیار رہیں گرفتاری کے لیے. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن پر تہجد کی نماز فرض تھی؟ دیکھ لیجئے, ہاتھ اتنے سارے اٹھا رہے ہیں. جی بیچ میں ایک اسلامی بھائی اٹھا رہے ہیں. چلیں امامے کا یہ تحفہ دے دو تو ان سے جواب. چلیں امامہ بھی پہن لیں گے, پھر انشاءاللہ نیت کریں گے. اچھا اگر ان سے یہ طے کر لے جواب غلط دے تب بھی ہم ان کو امامہ دے دیں گے, بس امامہ باندھنے کی پکی نیت کر لیں. نیت ہے کریں گے نا انشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ, جواب بالکل درست ہے. چلے ماشاءاللہ امامہ ہاتھوں ہاتھ سجا بھی دیں انہیں. ایک اور سوال بھی کریں آپ سے. جی آپ سے ایک اور سوال. وہ کون سے ولی اللہ ہیں جن کو عرب و عجم کے علماء نے مجدد فرمایا؟ عرب کے بھی علماء نے, عجم کے بھی علماء نے. سبحان اللہ. وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ آپ بھی امامہ سجانے کی نیت کریں ساتھ. سوال صحیح ہو یا غلط ہو, جواب آپ کا. چلے ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ. ذرا زور سے کہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ. اعلیٰ حضرت کا نام؟ امام احمد رضا خان. جی مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. جواب بالکل درست ہے. امامہ بھی دیا جائے, کتاب کے تحفے بھی تقسیم ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب, کچھ لگتا ہے تر و تازہ ہو گئے ہیں میرے حیدرآباد زمزم نگر کے مدنی منع, جن کو بہت زیادہ ابھی تقویت کی ضرورت ہے. جی اچھا, یہاں والے بھی کچھ ایک طرف نہ کر لیے جائیں. ادھر ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے, یہ سارے باب المدینہ کے ساتھی ہو جائیں, اور زمزم نگر والوں کے تھوڑے زیادہ ساتھی ہو جائیں. سب مل کے کیا کہیں گے؟ اتنی سی آواز میں, کتنی آواز میں کہیں گے؟ جی جناب, کتنے نمبر کا سوال کیا جائے آپ سے؟ 3 نمبر. 3 نمبر. جی بتائیے وہ کون سا دن ہے جس میں سوائے انسان کے کوئی مقرب فرشتہ آسمان اور زمین, ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ اس دن سے نہ ڈرتا ہو؟ جمعہ کا دن. سوال ہے کہ اس دن سے نہ ڈرتا ہو. آپ نے کہا جمعہ. ویسے تو لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, لیکن جمعہ کا دن وہ ہے کہ جس میں سوائے انسان کے کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ اس دن سے نہ ڈرتے ہوں. جی ہاں, وہ جمعہ کا دن ہے. جمعے کا ہی دن ہوگا جب قیامت طاری ہوگی. جواب بالکل درست ہے. پھر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی کتنے نمبر کا سوال کیا جائے؟ 2 نمبر. 2 نمبر پر ہی رکے ہوئے ہیں. بتائیں کس بدبخت کے حکم پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئی تھی؟ یزید کے حکم پر. آپ نے کہا یزید کے حکم کی وجہ سے. یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا, یزید کی طرف سے اس کو کوفے کا والی گورنر بنایا گیا تھا, مگر حکم عبید اللہ ابن زیاد کا تھا. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. چلیں جناب 3 نمبر. 3 نمبر ہی کا سوال کریں گے. بتائیے یاسین شریف میں کتنے رکوع, کتنی آیات, کتنے کلمات اور کتنے حروف ہیں؟ یاسین شریف میں 5 رکوع, 83 آیات, 729 کلمات اور 3000 حروف ہیں. 5 رکوع, 83 آیات, 729 کلمات, 3000 حروف ہیں. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ, تیاری زبردست لگتی ہے. جی جناب 3 نمبر پر آئے ہیں. اسی حوصلے کی ضرورت ہے. بتائیے ہجرت کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کا کتنا عرصہ تھا؟ کس کے بعد؟ ہجرت کے بعد. دس سال کا.
آپ کی مجھے اسی ہمت کا انتظار تھا. جی ہاں 10 سال. جواب بالکل درست ہے جناب. جی 3 نمبر. 3 نمبر پر یہ بھی موجود ہیں. بتائیے جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن سب لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا، اور اسی دن تمام دنیا کے تمام انسانوں کی تخلیق مکمل ہوئی. میرا خیال ہے حمزہ اور اسامہ کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں. سارے جواب اگر علی اصغر نے دینے ہیں اور وہ بھی صحیح دینے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. زبردست تقسیم ہے آج، زبردست تیاری ہے. جی کتنے نمبر کا سوال؟ 3 نمبر. 3 نمبر کا سوال. بتائیے زوج بطول کن کو کہا جاتا ہے؟ جی جلدی. حضرت فاطمہ زہرا. سوال یہ تھا کہ زوج بطول، تھوڑا سا بیٹا اگر سوال پر غور کیا جائے نا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بطول کہا جاتا ہے، مگر بی بی فاطمہ کے جو زوج ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، انہیں زوج بطول کہا جاتا ہے. اور چونکہ 3 نمبر کا سوال تھا، ہم معذرت کے ساتھ آپ کا 1 نمبر پھر مائنس کر لیں گے. جی 3 نمبر کا سوال. بتائیے فیضان جمعہ رسالے میں بسم اللہ کی نسبت سے کس چیز کے مدنی پھول بیان کیے گئے تھے؟ خطبے کے. خطبے کے مدنی پھول لکھے گئے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان جی اللہ. 3 نمبر. 3 نمبر کا سوال. جمعہ کی سنتیں سنائیے. جمعہ کے دن غسل کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا. صحیح بتا رہے ہیں آپ، باقی بتائیے، ٹائم جا رہا ہے آپ کا. تیل لگانا، خوشبو لگانا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، مسواک کرنا، جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، غسل کرنا. آپ نے 3 بتائیں تو آپ کو 1 نمبر. جی کیا کہیں گے؟ 1 2 3 4 5 6 میں سے انہوں نے 3 بتائی ہیں. 1.5 نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، 1 نمبر دیا جائے گا. جی 3 نمبر. پھر 3 نمبر کا سوال. بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جعفر نامی شخص کو خواب میں آ کر کیا دیا تھا؟ پانی کا مشکیزہ. آپ نے کہا پانی کا مشکیزہ. آپ کا پانی کا جواب پیالہ. غلط ہو گیا ہے. 1 اونی تھیلی. 1 نمبر ان کا کاٹ لیا جائے گا، غلطی کر لی ہے. جی آخری سوال ہے. 3 نمبر. 3 نمبر ہی کا سوال. جمعہ فرض ہونے کی 11 شرائط میں سے چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی شرط سنائیں. آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا. مرد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا. 3 میں سے آپ 2 صحیح سنا چکے ہیں. 3 نمبر کا سوال تھا، آپ کو 2 نمبر ہم دے سکیں گے. پہلا راؤنڈ ختم ہوا ہے جس کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. پہلی بار آج ہمارے سلسلے میں اتنا فرق ہوا ہے، لیکن اب تک کی ہسٹری یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والی ٹیم بڑی لمبی جمپ لگا کر آگے آتی ہے، اور آج دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. بہرحال چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا خبر دے رہا ہے. بائیس نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، اور 6 نمبر
6 نمبر ہیں ہمارے زمزم نگر والوں کے، 16 نمبر کا فرق ہو گیا ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ دکھائیے 4 آپشن، چلتے ہیں اس آپشن کی طرف اور دیکھتے ہیں باب المدینہ والوں نے کیا انتخاب کرنا ہے۔ شعبہ کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ جی جناب پہلا اشارہ دیجئے، جی پہلا اشارہ، یہ شعبہ کون سا ہے؟ دنیا بھر کے لوگ اس کے ذریعے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ دوسرا اشارہ۔ دوسرا اشارہ دیجئے جناب۔ اس میں عموماً مدنی اسلامی بھائی شامل ہوتے ہیں۔ شاید یہ پہلے اشارے پر مجلس تعویذات کی طرف جا رہے تھے۔ ایک اور اشارہ دیں۔ ایک اور اشارہ دیجئے جناب، تیسرا اشارہ دیں۔ کچھ ماہ قبل ہی ساؤتھ افریقہ میں اس کی نئی شاخ کا آغاز ہوا ہے۔ That's a difficult one۔ دارالفتہ اہل سنت۔ آپ نے کہا دارالفتہ اہل سنت۔ کچھ عرصہ پہلے ساؤتھ افریقہ میں جامعۃ المدینہ کا بھی افتتاح ہوا تھا۔ آئیے لیتے ہیں چوتھا اشارہ اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ اس میں سنت کا لفظ آتا ہے۔ جی ہاں، دارالفتہ اہل سنت، جواب بالکل درست ہے۔ جامعہ بھی الحمدللہ وہاں شروع ہوا تھا اور اب دارالفتہ اہل سنت کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ 3 اشاروں میں پہنچے ہیں تو 3 نمبر حاصل کر لیے۔ جی بیٹا، یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ چلیں جناب، یہ شخصیت کون ہے کا پہلا اشارہ دیجئے ہمارے زمزم نگر کے طلباء کو۔ دوسرا اشارہ۔ ولی اللہ ہیں۔ دوسرا اشارہ دیجئے۔ جنت البقیع میں مزار مبارک ہے۔ تیسرا اشارہ۔ یاد رہے، تیسرا اشارہ۔ تیسرا اشارہ، عقل مندی کی ہے انہوں نے۔ تیسرے اشارے کی طرف چلیں جناب۔ پاکستان کے شہر ضیاء کوٹ میں ولادت مبارکہ ہوئی۔ اللہ، ایک اشارہ۔ ایک اشارہ اور لیں گے آپ۔ چلیں جناب، چوتھا اشارہ دیجئے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے ان سے بیعت کی۔ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کرتے تو ضیاء کوٹ کو ضیاء کوٹ ہم کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ مولانا ضیاء الدین مدنی وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر بھی آپ نے ایک اشارہ لیا۔ بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ بعض اوقات بڑی سامنے کی چیز ہوتی ہے جو ذہن میں نہیں آتی۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، مگر چونکہ 4 اشاروں میں پہنچے ہیں تو 1 نمبر انہیں دیا جائے گا۔ جی دانش بھائی، ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی شخصیت پوچھنی ہے۔ چلیں بھائی، تیار ہیں آپ؟ یہ پہلے ہی ہاتھ اٹھا رہے، کون بتائے گا جو شخصیت سوچ کے آئیں یہ بغیر اشارے کے؟ اچھا، اشارہ بغیر چاہیے، اشارے کے آپ بھائی صاحب ایسے ہی بتانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ہاتھ بلند ہے بغیر اشارے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ چلیں، یہاں موجود حاضرین کے لیے جو شخصیت ہے اس کا پہلا اشارہ یہ ہے کہ آپ کا فرمان ہے دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر نور پیدا کرتی ہے۔ پہلے اشارے پر ہی پہنچے اور لے لیں مزید اشارے۔ ذہنی آزمائش میں شامل طلباء کو اجازت نہیں ہے جواب دینے کی۔ دوسرا اشارہ، آپ کی کنیت ابو عمر ہے۔ ابھی بھی کوئی ہاتھ بلند نہیں بڑی ہوگا۔ مشکل شخصیت لائیں حضرت آپ۔ چلے تیسرا اشارہ لے لیجئے۔ چلیں تیسرا بھی دے دیں۔ 35 سنہ ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب کچھ قریب پہنچے ہیں، ہاتھ ابو بلند ہونا عمر شروع ہو گئے۔ شہید ہوئے ہیں۔ چلے کچھ ہاتھ اٹھے ہیں، دیکھیں ہمارا قافلہ بھی تو ہمیں تیار کرنا ہے نا۔ بالکل بالکل، آگے سے نکلیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔
ان کا کہنا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیا کریں، قافلے میں بھیج دیں یا کتاب دے دیں؟ حاجی صاحب اگر یہ چوتھا اشارہ بھی لے لیتے تو چوتھا اشارہ یہ تھا کہ آپ کا ایک لقب جامع القرآن بھی ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہو گیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واقعی ڈیفیکلٹ سوال تھا لیکن یہ پہنچ گئے. انہیں امام شریف کا تحفہ بھی دیں، کتاب بھی تحفے میں دیں. کتاب کب تک پڑھنے؟ انشاءاللہ 20 دن تک پڑھ دیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. چلیں، ماشاءاللہ امامہ شریف بھی ان کو پہنا دیجئے. اب چلنا ہے ہمیں اسکور بورڈ کی طرف. ہمارے 2 سیگمنٹ پورے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا منظر دکھا رہا ہے. 25 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے اور 7 نمبر پر ہیں زمزم نگر والوں کے، لیکن ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. وقت ہے مدنی گلدستے کا، بہت توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید مظہر حسین شاہ عطاری ہے، باب المدینہ کراچی سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی مگر مرنے کے بعد تو وہیں دفن ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. سید صاحب نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے، ماشاءاللہ. یہ آپ نے ہاتھ وہ مطلب کچھ چومنے کی کوئی ترکیب اور کچھ ہوا تھا، اس کی بھی کوئی وضاحت فرما دیں. ہاتھ چوما میں نے، وہ سید صاحب تھے نا، آل رسول تھے، تو میں نے، اور یہ میرا اپنا احترام کا ایک طریقہ ہے کہ کبھی سید کا کبھی عالم کا کوئی تذکرہ سن کر وہ ذہن میں آتا ہے تو ہاتھ چوم لیتا ہوں. اب یہ مباح کام ہے، اچھی نیت سے ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ جو بھی تعظیم کا طریقہ اختیار کیا جائے اور شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ممانعت نہ ہو، تو وہ جائز ہوتا ہے. یہ سید بادشاہ تھے، میرے آقا کے بیٹے تھے، جتنا احترام کریں کم ہے، اللہ نصیب کرے. تو سید بادشاہ نے بات بھی کیسی کی ہے دیکھو نا، بڑی انہیں بہت یہ لگے مزے کی بات کی ہے، بڑی بھولپن کی بات کی ہے. باپو بہت بھولے والے ہیں کہ وہ جب عورتوں قبرستان جانا ہی منع ہے تو اب یہ عورتیں تو قبرستان میں ہی دفن ہوتی ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا، صدقڑے جاؤں، بڑا پیارا سوال ہے. تو وہ منع کرنے کی علت یہ بیان کی ہے ہمارے علماء نے کہ یہ قبرستان میں جا کر عورتیں نا، یہ ذرا رقیق القلب ہوتی ہے، دل ان کے زیادہ ہی نرم ہوتے ہیں، تو ان کا امکان ہے کہ وہاں جا کر یہ جزا فضا کرے گی، رونا دھونا مچائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ یا تو اولیاء کرام کے یہاں جائے گی تو احترام میں ادب سے آگے گزر جائے گی، حد پھلانگ جائے گی. تو اس طرح کے علتوں کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے علماء نے منع کیا. ان کو قبرستان جانے سے پہلے اتنا ممانعت نہیں تھی، آہستہ آہستہ اس سدے ذرائع کی وجہ سے ممانعت، یہ بزرگوں کے مزارات سے خاص کر اس میں بڑی بحث ہے، یہ روکا گیا ان کو اب نہ جائیں. زندگی میں تو وہ مکلف تھی، شریعت کے احکام کی پابند تھی، اب یہ بے بس ہے. تو اب بے بس ہے تو کیا زبردستی تو قبرستان میں مردوں کے بیچ میں کیوں ڈالا؟ پھر یہاں سوال کھڑا ہوگا، سید بادشاہ کا پھر فون آئے گا کہ یہ تو پھر مرد لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس کو ڈالاتے ہیں. تو چونکہ ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت بڑی عالمہ اور مفتیہ تھیں، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. تو بڑے بڑے حضرات صحابہ بھی اس وقت حیات تھے، تو کسی نے منع نہیں کیا. سیدہ فاطمہ زہرا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صرف 6 مہینے کے بعد پردہ فرما گئی. تو اس وقت تو ہزارہ صحابہ کرام حیات تھے، دفن کرنے والے بھی یہی. مولا مشکل کشا کی والدہ بی بی فاطمہ، ان کا بھی نام تھا، وہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ. سرکار کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ حیات ظاہری کے دور میں وصال پا گئی تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس ان کے جنازے میں شرکت کی تھی، دعا فرمائی تھی ان کے لیے. سرکار ان سے بڑی مطلب ہے کہ شفقت ان پر فرماتے تھے. آپ کی وہ چچی تھی، مولا مشکل کشا کی امی تھی، وہ صحابیہ تھی. تو سرکار نے ان کو مردوں کے درمیانی دفن کیا نا قبرستان. تو زندوں کے احکام اور ہوتے ہیں، مردوں کے احکام اور ہوتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی گلدستہ دیکھا اور بڑی توجہ سے دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ان کی تقسیم ہے کہ کوئی ایک اسلام بھائی یہ سامنے والی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، باقی دو پیچھے والی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کون کون سی پلاننگ کر کے آتے ہیں، اب سب بتاتے بھی نہیں ہیں ہم کو، ہم بھی سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ آزمائش ہے یہ ہم پر ڈال دیتے ہیں، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ 3 نمبر کا پہلا سوال ہوگا اور اس کے بعد 2 نمبر کا سوال ہوگا۔ پہلا سوال ہے آپ سے، بتائیے کہ سائل کے سوال کرنے کے بعد امیر اہل سنت نے کیا فرمایا تھا؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے سید صاحب ہیں۔ انہوں نے بڑا خوب سوال کیا۔ سید صاحب نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے اور آپ نے بھی آخر میں آ کر بڑا عمدہ جواب دے دیا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی آپ سے سوال کیا جائے، امیر اہل سنت نے فرمایا تھا عورتیں ایسی ایسی ہوتی ہیں۔ ایک عربی کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ پورا سوال تو سن لو نا بیٹا، اب آپ کا یہی جواب میں لے لوں تو، اور جواب یہ نہ ہو، تھوڑا سا انتظار کیا کریں۔ بتائیے عورتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں، وہی عربی کا لفظ آپ نے سنانا ہے۔ رکیل القلب۔ کیا؟ رفیق القلب۔ رکیل القلب یعنی نرم۔ رکیل القلب، آپ نے رفیق القلب بھی انہیں بنایا، پھر پتہ نہیں رنیق القلب بھی بنایا، آخر میں رقیق القلب بنا دیا۔ جی ہاں، رقیق القلب یعنی نرم دل والی ہوتی ہیں۔ تو جواب آپ کا درست ہے۔ جی اب آپ کی باری ہے، بتائیے امیر اہل سنت نے فرمایا ہماری امی جان، اس کے بعد ایک نام لیا تھا، بتائیں وہ نام کس ہستی کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جواب بالکل درست ہے۔ آپ کی باری ہے، بتائیے مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد، جواب یہ بھی درست ہے۔ 5 نمبر انہوں نے تو حاصل کر لیے، واقعی توجہ سے دیکھا تھا مدنی گلدستہ۔ اور اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، ٹھیک ہے؟ غور سے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس گلدستے میں سائل نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ ارے باقی غور سے دیکھا ہے یا ایسے ہی ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ باپا کہتے ہیں نا بعض اسکرین پر آنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ چلیں پیچھے موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ پیچھے والوں سے بھی لے لیں بھائی، امامہ باندھنے کی نیت کے ساتھ۔ مظہر شاہ سید۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے دن میں پڑھ لیں گے بہار شریعت؟ 2 دن میں۔ 2 دن میں نہ پڑھیں اس کو، آپ 30 دن میں پڑھیں۔ بہت اہم کتاب ہے، توجہ سے پڑھیں انشاءاللہ۔ اور بہت سارے اس میں مدنی پھول ہیں۔ بہار شریعت حصہ 16واں، ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ کتابوں کی تقسیم کریں کہ ہمارے ناظرین کو فرض علوم بھی ملیں، موجود اسلامی بھائی کو کبھی امیر اہل سنت کی بڑی پیاری پیاری کتابیں ہم نے تقسیم کی۔ ایک اور سوال کیا جائے آپ سے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ تحفے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو دیے جائیں۔ بتائیے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رہے میرے آقا جس جگہ آج موجود ہیں، جو سنہری جالیاں ہیں، جو پیارے آقا کا روضہ انور ہے، یہ حجرہ عائشہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حجرہ تھا۔ خود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار کہاں ہے؟ جی دیکھیں کون صحیح جواب۔ مدنی منع بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان سے، چلیں آج مدنی منع سے بھی پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت البقیع میں۔ جی ہاں، ان کا مزار جنت البقیع میں ہے، جواب بالکل درست ہے۔ چلیں چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں مقابلے نے کوئی پلٹا کھایا ہے یا ویسے ہی چل رہا ہے۔ دکھائیے جناب ہمیں اسکور بورڈ۔ جی 30 نمبر پر ہیں باب المدینہ والے، 12 نمبر پر ہیں زمزم نگر والے۔ ڈفرنس کافی زیادہ ہو گیا ہے، ہمیں چلنا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی سمجھائیے مگر اشاروں سے، اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے۔ چلے آج ہمارے ساتھ یہ نئے مدنی منع آئے ہیں، اوپر آئیے بیٹا، جی آپ آئیے، تشریف لائیے، یہ پیالہ اٹھائیے۔ آپ کی طرف سے کون اشارے کریں گے؟ علی اصغر،
ننھی سی جان پہ کتنا بوجھ ڈالو گے؟ چلے بھائی 3 پرچیاں اٹھا لیں. چلیں شاباش. آپ واپس اس کو وہاں پہ ماشاء اللہ. چلیں یہاں آ جائیں آپ. یاد رہے 25 سیکنڈ میں انہوں نے یہ جو اشارہ ہوگا اشارے کے ذریعے نے سمجھانا ہے. یہ امیر اہل سنت کی کسی کتاب، مکتبۃ المدینہ کے کسی رسالے یا بیان کے کسی ٹائٹل کا نام ہو سکتا ہے. تھوڑا اور دور آ جائیں. آپ نے بھی بوجھنا ہے، انہوں نے بھی بوجھنا ہے، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی بوجھنا ہے. جب میں کہوں گا جب اشارے دیں گے، اور پہلا یہ اشارہ یہ ہے جو انہوں نے انشاءاللہ بتانا. جب میں کہوں آپ نے اشارے دینے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. معذور بچہ. یہ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. جی جناب، معذور بچہ جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. جب میں کہوں گا جب انہوں نے اشارے دینے ہیں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قبر کا امتحان. قبر کا امتحان جواب یہ بھی درست ہے. بڑی زبردست کیمسٹری ملتی ہے آپس میں اور پہنچ جاتے ہیں. جی جناب ٹھیک ہے. اب میں جب کہوں آپ نے اشارہ دینا ہے. آپ کا بھی وقت شروع ہوتا ہے اب. بادشاہوں کی ہڈیاں. یہ کون سا اشارہ تھا؟ ذرا دوبارہ کیجئے گا. بادشاہوں کی ہڈیاں. یہ اس سے ہڈیاں مراد ہیں اور اس سے بادشاہ مراد ہے. یہ نئے آج یہ اپنے آپس کے بنائے ہوئے اشارے لگتے ہیں، مگر جواب پھر بھی درست ہے. 9 کے 9 نمبر حاصل کر لیے. آئیے چلیں. مدنی منع دوسرے ہیں موجود. بیٹا آئیے. ماشاءاللہ. پیالہ اٹھائیے. ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے چلیں. جی بیٹا یہ لے لیجیے 3 پرچیاں. شاباش. یہاں آ جائیے. اچھا ٹھیک ہے. میں جب بتاؤں گا جب آپ نے اشارہ دینا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وضو کا طریقہ. وضو کا طریقہ جواب بالکل درست ہے. ان کو 25 سیکنڈ دیتے ہیں، یہ 4 سیکنڈ میں پہنچ جاتے ہیں. جی جناب. سہیل نے دیکھا ہے، اب دیکھیں کیسے اشارہ کرتے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. سہیل وقت جا رہا ہے. وقت ختم ہو گیا. ہاں بھائی آپ میں سے کوئی پہنچا؟ ارے اتنے سارے پہنچ گئے، یہ نہ پہنچے. ذرا پوچھے دیکھیں کون پہنچا ہے. چلیں اپنا نام بھی بتائیے گا جو بتائیں. عبدالعزیز. جی. کالے بچو. جی کالے بچھو. یہ زبردست رسالہ امیر اہل سنت کا. داڑھی شریف کی جو برکتیں ہیں اور داڑھی نہ رکھنے کے جو معاملات ہیں اس پر امیر اہل سنت نے لکھا، اور کئی لوگوں نے یہ رسالہ پڑھ کر داڑھی سجائی اپنے چہروں پر. جواب آپ کا ماشاءاللہ بالکل درست ہے. اس کا مطلب ہمارے سہیل نے اشارے صحیح دیے تھے. مدنی منع بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، وہ نہ پہنچ سکے. ابھی آپ کی داڑھی آئی بھی نہیں ہے نا. چلیں انشاءاللہ. چلیں جناب اب دیکھتے ہیں سہیل یہ اشارہ کیسے کرتے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. کیوں ڈرا رہے ہو بچوں کو؟ بڑی کوشش کی سہیل نے سمجھانے کی، مگر وقت ختم ہو گیا ہے. بڑا ڈرایا بھی. آپ میں سے کون پہنچا بھائی؟ جی آپ نے بیٹا بہت دیر کر دی، وقت ختم ہو گیا. آپ میں سے کون بتائیں گے؟ چلیں جناب آئیں بیٹا سہیل. آپ نے تو واقعی کوشش بھرپور کی ہے، جبھی تو سارے پہنچ رہے ہیں. جی
चले वक्त खत्म हो गया तारीख जी। खौफनाक जादूगर। खौफनाक जादूगर, चलें जनाब, इनको भी काफिले में फौरन रवाना कर दें। चले इतना डराया कि जादूगर पे पहुंच गए। भयानक ऊंट, भयानक ऊंट। भयानक ऊंट, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें, इशारों में भी कुछ पीछे रह गए जमजम नगर वाले, आज ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, वरना माशाल्लाह ये तलबा बड़े ज़हीन हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हो जाता है किसी मुकाबले में। फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि आज हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 39 नंबर हैं बाबुल मदीना वालों के और 15 नंबर पर हैं जमजम नगर हैदराबाद वाले। चलें अगले सेगमेंट की तरफ। ये फैज़ान मदीना कौन सा है? दावत इस्लामी के कुछ मराकिज़ दिखाए जाएंगे, बड़ी तवज्जो के साथ वो मराकिज़ देखिए और पहचानिए ये फैज़ान मदीना कौन सा है। सल्लु अलल हबीब। For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. May Dawat-e-Islami be glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Calling upon you, Allah. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले सेगमेंट की तरफ हम चलेंगे और फैज़ान मदीना इन्होंने देख लिया है। अब बारी है बाबुल मदीना वालों की। पहला इशारा दिया जाए, ये फैज़ान मदीना कौन सा है? जी, हमजा ने हाथ खींच लिया है, थोड़ा और जोर लगाते तो हाथ भी हाथ में आ जाता। एक और इशारा, एक और इशारा, सेफ होकर जवाब देना चाहते हैं। काहिना नो लाहौर। जी, काहिना नो मरकज़ औलिया लाहौर। कहना नो मरकज़ुल औलिया लाहौर ये कह रहे हैं। जरा बताइए ये फैज़ान मदीना कौन सा है? तीसरा इशारा दीजिए, चौथा इशारा दीजिए। लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। ये फैज़ान मदीना कौन सा है? जी हां, फैज़ान मदीना कहना नो लाहौर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आज हमारी मजलिस ने कुछ पाकिस्तान के फैज़ान मदीना भी दिखाए हैं। चले लगे तो एक और दावत पेश करता चलो, ये फिर दिखाइएगा जरा फैज़ान मदीना। ये दावत इस्लामी का एक बहुत बड़ा मरकज़ मरकज़ुल औलिया में ज़ेर तामीर है। यहाँ माशाल्लाह हमारे सैकड़ों मदनी मुन्ने जो है वो दरस निज़ामी भी कर रहे हैं। जामियतुल मदीना भी यहाँ मौजूद है और आप ये देख रहे हैं कि ये मस्जिद ज़ेर तामीर है, यहाँ जामिया भी है। तो जो मरकज़ुल औलिया बिलखुसूस लाहौर में रहने वाले हैं या लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बैरून मुल्क में हैं, आपका मरकज़ है, आपकी दावत इस्लामी का मरकज़ है। और ऐसे मराकिज़ दुनिया भर में बन रहे हैं, लेकिन चूंकि मरकज़ुल औलिया का मरकज़ दिखाया गया है तो ज़रूर दिल खोल कर ताउन कीजिए। हमारे वहाँ पर जो इस्लामी भाई मौजूद हैं उनसे रब्ता कीजिए। आप चाहें तो हमारी मदनी चैनल की मजलिस से feedback@madanichannel.tv पर भी रब्ता कर सकते हैं कि हम मरकज़ुल औलिया के फैज़ान मदीना में ताउन करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हमारे इस्लामी भाई आपसे भी रब्ता कर लेंगे। चलें आपकी बारी। 2 इशारों में गालिबन पहुंचे हैं, 4 नंबर इन्हें दिए जाएं। जी, पहला इशारा दीजिए हैदराबाद वालों को। जी, पहला इशारा दिया गया है। दूसरा इशारा दे। दूसरा इशारा दिया जाए। जी, कुछ और वाजे किया गया है। गुजरात हिंद। जी, गुजरात हिंद। थोड़ा बेटा माइक के करीब आकर। गुजरात हिंद। इनका कहना है ये गुजरात हिंद का फैज़ान मदीना है। तीसरा इशारा दिया जाए। चौथा इशारा भी लेते हैं। बताया जाए ये फैज़ान मदीना कौन सा है।
جی ہاں، فیضان مدینہ گجرات ہند، ان کا جواب بھی درست ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے طلباء نے، ماشاءاللہ. چلے جناب، پھر چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہے کہ مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ راؤنڈ ختم ہونے کے بعد زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء ہیں 19 نمبر پر، اور باب المدینہ کراچی کے طلباء 43 نمبر پر ہیں. فرق بہت بڑھ چکا ہے. اب تلاش کرنا ہے کچھ. امید ہے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی گھر میں تیار ہوں گے. بہار شریعت کا 16واں حصہ اور جنت میں لے جانے والے اعمال. پہلے باری ہے بہار شریعت کے 16ویں حصے کی. جی بیٹا، کون آپ میں سے آئیں گے؟ یہ کتاب ہی رکھ دیں. سہیل یہاں سے، حمزہ. جی بیٹا، جب میں کہوں آپ نے کتاب تشریف رکھیں، آپ لوگ کتاب کو چوم لیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، سینے سے لگائیں. یہ کتاب تو بڑی زبردست صدر الشریعہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے. جب میں کہوں جب تلاش کرنا شروع کریں گے، پہلے ہیڈنگ کا نام سن لیں. مصحف شریف کی توہین کفر ہے. مصحف شریف کی توہین کفر ہے. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جناب، جن کو انعام میں یہ کتاب ملی ہے وہ بھی تلاش کریں بھائی. مصحف شریف کی، دیکھیں آپ پہلے پہنچتے ہیں یا یہ طلبہ پہلے پہنچتے ہیں. مصحف شریف کی توہین کفر ہے. دانش بھائی بھی تلاش کر رہے ہیں. چلے جناب، مقابلے بہت ساری جگہوں پر شروع ہو گئے ہیں. صفحہ پہلے نکالنا ہوگا، صرف ہیڈنگ تلاش نہیں کرنی. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کتاب سے وہ ہیڈنگ اور وہ صفحہ تلاش کرنا ہے جہاں یہ لکھا ہے کہ مصحف شریف کی توہین کفر ہے. یقیناً یہاں مصحف شریف سے مراد قرآن پاک ہے. اچھا، پہنچ گئے وہاں پر؟ ارے واہ، ہمارے ناظرین بھائی ان کو شامل کر لو بھائی. او ماشاءاللہ، بہت سارے پہنچ گئے. چلیں، لیکن ان کی نمبر ان کو ملنے ہیں. ان کے جواب کے بعد پھر؟ ہاں، ان کے جواب کے بعد. پھر تو سبھی کو آ جائے گا جی صاحب. اللہ اللہ اللہ، تلاش جاری ہے. بعض اوقات بڑی سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی. چلیں، حمزہ نے مدینہ کہہ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صحیح پہنچے ہیں کہ نہیں. یاد رہے اگر یہ غلط پہنچے ہوں گے تو انہیں نمبر دے دیے جائیں گے. جی حمزہ دکھائیے. اب سر پکڑ لیا ہے. جی، کون سے صفحے پر ہے؟ جی 138. 138 پر یہ موجود ہے. جی یہ تو دوسرا مسئلہ ہے نا بیٹا. 137 مصحف شریف کی توہین. نہیں، توہین کہاں لکھا ہے؟ اوپر ہے. توہین تو ہے ہی نہیں. بہرحال اب میں دیکھتا ہوں میرے پاس اس فہرست میں صفحہ نمبر کیا لکھا ہے. صفحہ نمبر 138 ہے اور انہوں نے بھی جواب صحیح دیا ہے یہاں والوں کو، لیکن ان دونوں اسلامی بھائیوں نے جواب درست نہیں دیا ہے. تو اب دونوں ہی کو نمبر نہ دیے جائیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نمبر دے دیے. چلیں، آپ کو بھی سب کو 3 نمبر دے دیے. کہیے سبحان اللہ. تو اگلی بار سلسلے میں آ سکیں گے نا. چلیں، جنت میں لے جانے والے اعمال آ جائیں. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ، کتاب کا ادب کیجئے، چوم لیجئے کتاب کو. تلاش اب جن کے پاس جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب موجود ہے گھر پر، وہ کتاب نکال لیجئے. تلاش کرنا انہوں نے آیت کریمہ پڑھنے کا ثواب. کوئی اشارہ نہیں دیں گے.
तलाश करना है आयत करीमा पढ़ने का सवाब। देखें कौन पहले तलाश करता है आयत करीमा पढ़ने का सवाब। छोटे से मुन्ने ने सफ़ात तो पलटने शुरू कर दिए हैं, अब देखो पहुंचते जल्दी हैं कि नहीं। मदीना कह दिया है नन्हे मदनी मुन्ने ने। 487 सफ़े पर आयत करीमा पढ़ने का सवाब है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं, माशाअल्लाह। ये किताबें ले लीजिए, माशाअल्लाह। चले जनाब, चलते स्कोर बोर्ड की तरफ। 3 नंबर जमजम नगर वालों ने हासिल किए हैं। कुछ फर्क को कम किया होगा, देखना यह है कि नंबर्स कहां तक पहुंचे हैं। इस तलाश कीजिए राउंड के बाद। 43 नंबर हैं बाबुल मदीना के, 22 नंबर हैं जमजम नगर वालों के। अगला सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले, ये सफर हमने शुरू करना है। जी बेटा आप आइए। सबको एक एक कार्ड दे दीजिए, खुद अपनी मर्जी से इनको लेने दें। सफर है मगर अकेले में हर तालिब इल्म से अलग अलग सवाल होंगे। अब सिर्फ अली असगर नहीं बल्कि इन तीनों को जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए हम ये सेगमेंट करते हैं कि हमें सफर अकेले करवाना है। जी शुएब आपकी बारी है, अपने कार्ड को नीचे रख दीजिए। 5 सवाल होंगे और 5 के सही जवाब देने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। सही कहना है या गलत कहना है। शुएब आप तैयार हैं? जी। सेगमेंट शुरू करते हैं। सफर है मगर अकेले। बताइए, मौता इमाम मोहम्मद हदीस की किताब है। गलत। आपने कहा गलत। ये बताइए, आला हजरत ने पहला फतवा 14 साल से भी कम उम्र में दिया। सही। आपने कहा सही। फतावा अमजदिया मुफ्ती अमजद अली आजमी के फतवों पर मुश्तमिल है। सही। आपने कहा सही। निगरान शुरा हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। गलत। आपने कहा गलत। चुगलखोर क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। सही। आपने कहा सही। अब चुगलखोर सोच ले उसके साथ क्या होना है। चुगलखोरी छोड़ दीजिए, देखते ये हैं कि 5 सवाल में से हमारे शुएब ने कितने सही जवाब दिए हैं। एक गलती कर गए हैं, 4 सही जवाब दिए हैं। मौता इमाम मोहम्मद हदीस ही की किताब है, ये आपने गलती कर ली। आप काट दीजिए। हमजा तैयार हैं? बताइए, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम कयामत के दिन सूर फूकेंगे। गलत। आपने कहा गलत। बरेली से मदीना रिसाले मदीने पाक के फजाइल पर मुश्तमिल हैं। सही। आपने कहा सही। मुआद और मुअव्वज ने अबू जहल को कत्ल किया था। सही। जल्दी जवाब दीजिए। सही। सही कह रहे हैं आप। खाते वक्त सीधा पांव बिछा देना, उल्टा घुटना खड़ा करना सुन्नत है। गलत। आपने कहा गलत। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मदनी चैनल का मशहूर सिलसिला है। सही। आपने कहा सही। चलना है स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है। 3 जवाब सही दिए हैं, 2 गलती की हैं। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सिलसिले को इन्होंने सो जाओ में तब्दील कर दिया है। चले जनाब, अली असगर काट दीजिए। सुहेल की बारी है। ईद उल फितर का दिन तमाम दिनों का सरदार है। गलत। आपने कहा गलत। बताइए, जुमे के दिन हज का सवाब 100 हज के बराबर नहीं है। गलत। आपने कहा गलत। हिजरत से पहले जुमा फर्ज हो चुका था। गलत। आपने कहा गलत। कुरान का कल्ब सूरह यासीन को कहा जाता है। सही। आपने कहा सही। गौसे पाक की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। आपने कहा सही। जुमे के दिन हज का सवाब 100 हज के बराबर नहीं है, यही सही था। आपने इसे गलत कह दिया। देखना यह है कि कितने सही जवाब आपने दिए हैं। 4 सही जवाब दिए, 1 गलती कर ली है। अली असगर की बारी है।
سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے صبح کے وقت نشر کیا جاتا ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. داروغہ جنت کا نام رضوان ہے. صحیح. صحیح. بتائیے جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. غلط. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. اچھا موطا امام مالک امام محمد کی مشہور کتاب ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. دیکھنا یہ ہے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں. علی اصغر نے بھی ایک غلطی کر لی ہے. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے، یہی غلط تھا. 10واں مہینہ ہے شوال المکرم. اب باری ہے اسامہ کاٹ دیں گے اور ہمیں سلیم جواب دیں گے. جی سلیم. تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. صحیح. امیر اہل سنت کا پہلا رسالہ نماز کے موضوع پر تھا. غلط. آپ نے کہا غلط. مفتی احمد یار خان کا مزار کراچی میں نہیں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. بہار شریعت کے کل 30 حصے ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا تھا. صحیح. آپ نے کہا صحیح. دیکھنا یہ ہے ہمارے سلیم نے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. ایک غلطی کر گئے. تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل امیر اہل سنت کا رسالہ نہیں ہے. یہ دیجئے. کچھ رسالے مدینۃ العلمیہ کچھ مکتبۃ المدینہ کی پیشکش ہوا کرتے ہیں. چلیں اسامہ کی باری ہے. سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. امیر اہل سنت کے 3 پوتے ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. احد رضا اور سجاد اتاری شہیدان دعوت اسلامی ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. مدنی چینل پر عربی زبان میں صحابہ اکرام کی سیرت طیبہ پر نجوم الہدا نام سے سلسلہ نشر کیا جاتا ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. مکاشفۃ القلوب اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. دیکھنا یہ ہے اسامہ نے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. ویسے اسامہ کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ غلطی نہیں کرتے، جواب سارے صحیح ہیں. ماشاءاللہ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ ہماری مدنی چینل کی مجلس ان تمام اسکور کو جمع کر کے اسکور بورڈ ہم تک پہنچائے گی. وقت ہوا ہے نعت شریف کا. آج نعت خواں بھی آئیں اور اپنے ساتھ وہ ٹکٹ کا جو ہم نے ڈیمو تیار کیا ہے وہ بھی لے کر آئیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول. ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول. جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول. الصلاۃ والسلام
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو بولو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں جو تڑپتے ہیں مدینے کے آقا انہیں جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں کاش ہو جائے مدینے کی زیارت یا رسول جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں کاش ہو جائے مدینے کی زیارت یا رسول دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں آپ ہی ہیں میری دولت اور ثروت یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھو الصلاۃ رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھے سے دور بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول آمینہ کے لال مجھ کو دیجیے سوزے بلال مگو آمینہ کے لال مجھ کو دیجیے سوزے بلال آمینہ کے لال مجھ کو دیجیے سوزے بلال مال دنیا سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول یا شہ ابرار دے دو خلد میں اپنا جوان از پیغام الورا ہو چشم رحمت یا رسول نیکیاں بالکل نہیں ہے نام سگے عطار میں کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا
رسول اللہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا آج ہمارے ساتھ دو بڑی پیاری پیاری مدنی منیاں ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مدنی مقصد بھی دہرائیں گی ماشاءاللہ۔ مدنی مقصد، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں، نہیں ہاتھ پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کیا بتائیں گے آج ہمیں؟ جی زور سے کیا ہے آپ بتائیے مجھے۔ دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ہمارے مدنی منع مدنی منیاں آج جو چھوٹے چھوٹے یہاں موجود تھے، حوصلہ افزائی اور دل جوئی کی نیت سے ہم نے انہیں بلایا، بہت شکریہ آپ سب کا۔ تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ اب چند کال شامل کرتے ہیں اور پھر آخری راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ عبدالرزاق اتاری زینب مسجد صدر آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ آج ماشاءاللہ ذہنی جماعت بہت ہی پیارا کھلا ہوا، بہت خوشی ہے کہ ہمارے مدنی منع اس قدر کامیاب ہوئے، اور ہم سب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بہت ہی طبی انداز میں مدنی چینل کی خدمت کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کی خدمت کر رہے ہیں، دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بسایہ عطا فرمائے، اور ہمارے باپا جان جن کا سایہ ہم سب پر کار میں آخر بلکہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور ہم سب آج جو بھی ہو، آج ہم جیتیں یا ہاریں، ہمیں تو جو جیسے آپ نے تقدیر فرمائی کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی ذات راضی رہیں گے، اور ہمارا مقصود جو ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے راضی ہو جائیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار آباد سے کال تھی، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مظفر کر رہا ہوں کشمیر سے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، بہت ہی دلکش، اور اس سے بہت انفارمیشن مل رہی ہے ہمیں، اور بہت سا جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہمیں جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں، اور اس سے بہت زیادہ جو ہمیں نالج مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی ایسے طریقہ کار اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشفاق اشرفی اتاری ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا ہے، میں اور میرے گھر والے سب لوگ شوق سے دیکھتے ہیں۔ میں اور میرے گھر والوں نے لاسٹ 6 منتھ سے گناہوں بھرے سلسلہ دیکھنے بند کر دیا ہے، صرف اور صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ میری حاجی صاحب سے التجا ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ جب تک زندگی ہے ہم سب مدنی چینل دیکھتے رہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوئی، آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں، اللہ آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اعجاز حسین قریشی ہے، میں حیدرآباد سے بھی بات کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش پروگرام ہے یہ الحمدللہ بہت زبردست ہے، اچھا ہے، ان سے بہت بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور میں نے بھی داڑھی کی نیت کی ہوئی ہے جو آدھی مٹھی تک آ گئی ہے میری، انشاءاللہ عز و جل ابھی وہ پوری مٹھی تک بھی میں بڑھا دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ ایک مٹھی پوری کرنی ہے، اور یہاں بھی شیطان ہم سے بڑا کھیلتا ہے، وہ مٹھی ہمیں صحیح نہیں کرنے دیتا۔ تو یاد رہے کہ داڑھی بالوں کی ہوتی ہے، ٹھوڑی کو اس میں شامل نہ کیا کریں۔ چلے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن پوری نہیں رکھتے۔ تو داڑھی کو ایک مٹھی میں لیں، اور ایک مٹھی لینے کے بعد بال صرف ہونے چاہیے اس میں، اس کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں۔ آپ کچھ لوگ جناب داڑھی ان کو کہو تو کہتے ہیں میری مٹھی ہے، کیونکہ وہ یہاں سے ناپ رہے ہوتے ہیں،
تو اب یہاں سے ناپیں گے تو پھر تو تھوڑی داڑھی میں شامل نہیں ہے، پھر اور اوپر سے ناپ لیں، تو ایسا نہیں ہوگا. داڑھی صرف بالوں کی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ایک مٹھی رکھیں اور پوری رکھیں اور آقا کی سنت ادا کریں. اگلی کال ہمیں دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محسن اطاری مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب یہ جو دینی اسماعی سلسلہ ہے بہت زبردست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ جو سیمی فائنل میں ٹیم پہنچ چکی ہیں ساری ٹیمیں، یہ سبھی ٹیمیں بہت ذہین ہیں، بچے سبھی بچے بہت ذہین ہیں. جی بالکل، یہ سارے ذہین ہیں. یہاں تک پہنچنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ماشاءاللہ ان کی ذہانت ہے اور یہ قابل ہیں. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک آدھ نمبر سے ہی طلبہ پیچھے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا تو سارے ہی جتنے آئے ماشاءاللہ سارے ہی فائنل جیتنے کے قابل اور زبردست اسلامی بھائی تھے. لیکن چونکہ ایک مقابلہ ہے، کسی ایک ہی نے آگے جانا ہے، ان کے لیے ضرور دعائیں کیجیے گا. چلتے ہیں اپنے لاسٹ راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. 5 سوال ہیں، 5 اشعار ہیں. غلط جواب دینے پر 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. بڑی توجہ کے ساتھ جواب دینا ہے. ہمیں اسکور بورڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں. فرق کافی زیادہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کہاں جاتا ہے. لائٹس آف کر دی جائیں اور آڈینس کی لائٹس آف ہوں گی. اور طلبہ جی پہلے ذرا بیل بجائیے. ٹھیک ہے، آپ بیل بجائیے. ٹھیک ہے جناب، ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیا ہے انہوں نے. پہلا سوال ہوگا، 1 سوال ہوگا اور 1 شعر ہوگا. 2 نمبر ہوں گے. پہلا سوال، حسد کو ایک اور نام دیا گیا ہے. جی حیدرآباد زمزم نگر، سوال پورا نہیں ہونے دیا ہے. حسدل. سوال یہ تھا حسد کو ایک اور نام دیا گیا ہے، وہ نام بتائیں. اور آپ نے جواب دیا حسدن. اس کا نام ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں ہے. اس میں 2 نمبر مزید مائنس کر لیے جائیں. شعر، بے ابر کرم کے جناب. بے ابر کرم کے میرے دھبے لا تغسلها البحار آقا. لا تغسلها البحار آقا. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے باب المدینہ والوں نے. سوال ہے، غیبت کرنے والا جھوٹا اور حاسد جہنم میں کس کی شکل میں بدل جائے گا؟ حضرت سیدنا حاتم اسم کا فرمان سنائیں. حاسد سور کی شکل میں بدل جائے گا. 3 سوال تھے بیٹا. غیبت کرنے والا، جھوٹا اور حاسد. جھوٹا کتے کی شکل میں بدل جائے گا. اور غیبت کرنے والا تو ہو گیا. بندر کی شکل میں بدل دے. غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں، اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا. غور کیجئے یہ کتنی بری عادتیں ہیں، یہ کتنی بری بیماریاں ہیں. توبہ کیجئے اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے. جواب بالکل درست ہے. شعر، لک بدر فی الوجہ. دونوں نے بڑی کلوز بیل بجائی ہے. جی بتائیں گے. باب المدینہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جی جناب. لکا بدر فی الوجہ الاجمل خط حال آئے ماہ زلف ابر ازل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. اس پورے شعر میں بڑی آسانی سے میں رحمت کی بھرن برسا جانا پڑھ سکتا ہوں. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بتائیے اگر چڑیا، کبوتر، مینا اور مرغابی وغیرہ کپڑوں پر بیٹ کر دیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی زمزم نگر والے. نہیں، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. ان پرندوں کی وجہ سے کپڑے پاک ہی رہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. شعر کی باری ہے. خونے جگر سے سینچا ہے باغ سنیت کا. جی خونے جگر سے سینچا ہے باغ سنیت کا، کر دو کرم وسیلہ اس مدنی مرشدی کا. کر دو کرم وسیلہ اس مدنی مرشدی کا. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے. سورہ شریعہ قرآن پاک کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سوال کا جواب لگتا ہے انہوں نے دینا ہے، شعر لگتا ہے انہوں نے سنانا ہے. آپ نے سوال سورہ جاسیہ. اس کا پارہ بھی آپ کو بتانا ہوگا. 25واں سے پارہ. 25واں پارہ ہے، سورہ جاسیہ ہے. جواب بالکل درست ہے.
کیا غازہ ملا جی، کیا غازہ ملا غرد مدینہ کا جو ہے آج، نکھرے ہوئے جوبن میں قیامت کی پھبن پھول. نکھرے ہوئے جوبن میں قیامت کی پھبن پھول. جواب بالکل درست ہے. وہ کون سا مقام ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے والوں کے لیے زمین سے پانی کا چشمہ نکالا؟ مقام صفین. وہ مقام صفین. مقام صفین تھا. جواب بالکل درست ہے. آخری شعر ہے مشک بو کوچا. جناب شیر کی باری بھی انہوں نے بیل بجا دیا ہے. اسامہ پہلے یہ بتاؤ بیل بجا کے سر کیوں پکڑتے ہو؟ درد ہوتا ہے سر میں؟ بھول جاتا. جتنا کہا تھا اتنا دوبارہ بتا دو. مشک بو کوچا. چلیں بھائی سیکنڈز جا رہے ہیں. آخر میں 2 نمبر واپس دیں گے. کل کے فائنلسٹ یہ شعر سنانا چاہتے ہیں، سنائیں گے آپ؟ چلیں آپ روشنی میں آپ کو آنا پڑے گا. مائک دیجئے. دیکھ لیں مقابلہ کل کن سے ہونا ہے. ان کو یہ شعر بھی یاد ہے. It's not an easy game tomorrow. آئیے. صرف مشک بو کوچا پڑا تھا. مشک بو یہ کس پھول کا جھاڑا ان سے، ہوریو امبرے سارا ہوئے سارے گیسو. مشک بو کوچا یہ کس پھول کا جھاڑا ان سے، ہوریوں امبرے سارا ہوئے سارے گیسو. جواب ان کا بالکل درست ہے. ان کے 2 نمبر لے لیے جائیں گے. جی ہمارا راؤنڈ پورے ہوئے، سلسلہ اختتام کو پہنچا. نمبرز کا فرق آج بہت زیادہ رہا. زمزم نگر حیدرآباد والے ہمیں یاد رہیں گے اور بہت زبردست طریقے سے یہاں تک پہنچے. آئیے میرے بیٹا آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. تحائف بھی لے آئیں، لائٹس بھی آن کر دیں. انشاءاللہ ہم اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ سلسلے کا اختتام ہوگا. 63 نمبر حاصل کیے باب المدینہ والوں نے، 38 نمبر زمزم نگر حیدرآباد والوں نے. بہار شریعت کا مکمل سیٹ سوٹ اور امامہ شریف کا تحفہ دے کر آج ہمیں رخصت کر رہے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بھی انشاءاللہ رخصت ہو گئی. یہ سردار آباد والے اور باب المدینہ کراچی کا مقابلہ. یاد رہے یہ وہ ٹیم ہے جو سیزن 1 کے ونر تھے اور اب یہ سیزن 3 میں کون یہ انعام گھر لے کر جاتا ہے. لیکن یقیناً فائنل میں پہنچنا یہ بھی کم نہیں. اور حیدرآباد والے ہمیں یاد رہیں گے، انہیں دعاؤں سے نوازتے رہیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سب